बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है, अहम तरीन एक्सक्लूसिव व्लॉग है, क्योंकि जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को बदल के रख देंगी। एक तरफ तो इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है और जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के नाम इमरान खान का पैगाम जो कि उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया, यूं लग रहा है कि वो पैगाम काम कर गया है और अब जवाबी पैगाम आया है। जवाबी पैगाम क्या है कि आगे बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ना है। और इस सब के अंदर 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि जो हम इस इक्वेशन में अगर डालें तो पूरे का पूरा सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का जो वन पेज है वो फट नहीं रहा बल्कि फट चुका है, वो लीरो लीर हो चुका है, उसके सैकड़ों टुकड़े हो चुके हैं। और अब इस हवाले से नवाज शरीफ एंड कंपनी किस तरह से फारिग होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्लेम आ चुका है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। दरअसल आपको पता है कि फायरवॉल जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। हमारे चैनल्स को वैसे भी रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह सर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो एक डिटेल है जो आपने समझनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से कशीदगी चल रही है और अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो हालात के अंदर जो खराबी है वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। पाकिस्तान की मुक्तदरा एक तरफ है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, इमरान खान साहब दूसरी तरफ है और दोनों ही साइड्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ से भी किसी को इनकार नहीं है। खान साहब की रीसेंट स्टेटमेंट्स को देख लें, नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी, 1 इंच अपने मौक़िफ़ से कप्तान पीछे नहीं हट रहा। आप पाक फौज के तर्जुमान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस के एलामियों को डिटेल में पढ़ लें, बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया है वो पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, मान लिया, ताल्लुकात एंड हो गए, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। और फैक्टर्स क्या हैं? और फैक्टर्स ये हैं कि एक तरफ तो नून लीग की हुकूमत की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी और एक लाइबिलिटी। नून लीग को अगर कोई ला रहा है, देखें आप किसी को तभी लाते हैं अगर वो आपके लिए एसेट हो, ठीक है, तो अब वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। तो अब ये इजाफी बोझ जो है ये कश्ती से उतारना जरूरी हो चुका है, वरना ये कश्ती डूब जाएगी। और इस बात का जो एतराफ है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं। आप इस इक्वेशन में डाल लें जी। फैसल वाडा साहब ने कल ये स्टेटमेंट दे दी थी कि ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत मार्शल लॉ की वजह से नहीं, अपने कामों की वजह से चली जाएगी, यानी ये हुकूमत घर जाती बनेगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। अब आप ये देखें कि मैंने कल आपके सामने रात को एक व्लॉग की सूरत में अपना तज्जिया और अपनी कुछ खबरें रखी थी कि एक तो मुक्तदरा जो है पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नून लीग की परफॉर्मेंस से नाला है, मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है उससे नाला है। फिर साथ ही साथ बयानिया जो ये नहीं बना रहे। DGISPR ने वैसे ये बात नहीं कर दी थी कि अब मुझे लगातार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जवाब देना पड़ेगा प्रोपेगेंडे का। इसका मतलब यह है कि वजारत इत्तलात ठुस, अता तारड़ ठुस, पूरी की पूरी हुकूमत ठुस है। ठीक है जी, अब ये खबर हमने आपके सामने रखी। वहीं दूसरी जानिब नून लीग के जो लोग हैं उनके वाले से भी कल मैंने ये आपके सामने इंकशाफ किया कि वो ये कहते हैं, 3-4 वज़रा कह रहे हैं भाई हमने तो इस्तीफा दे देना। ये तो मुक्तदरा और एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ खुद कर रही है, हमारी वजारतों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। पहले हमें बता देते थे, अब बताना भी गवारा नहीं करते, काम हो जाता है। भाई सच्चे तो एस्टैब्लिशमेंट वाले भी हैं। वो भाई आप लोग वजीर बन गए, सीटें आप लोगों की MNA की नहीं बनती थी, तो फिर इतना तो होगा ना। आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, भाई ये तो होगा। अब जावेद चौधरी साहब जो हैं, आपको पता है कि जब मुक्तदरा के भी और इस करंट गवर्नमेंट के भी बहुत करीब है, खान साहब के नाकिद सहाफ़ियों में उन्हें गर्दाना जाता है, तो उनकी बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हुकूमत के हवाले से उनका जो क्लेम है, क्योंकि उनका कुर्ब अपेरेंटली विजिबली दूसरी साइड पे ज्यादा है। जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में यह फरमाया कि नून लीग के अहम तरीन लीडरान ने जावेद चौधरी साहब को बताया है
کہ فوج اب باضابطہ طور پر نون لیگ سے ناراض ہو چکی ہے۔ فوج سمجھتی ہے کہ نون لیگ بوجھ بنتی جا رہی ہے، وزارت اطلاعات نااہل ترین ہے، جو بنے بنائے بیانیے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ بیانیہ کیا بنانا؟ جو بنا بنایا بیانیہ ہے اسے بھی تباہ کر دیتے ہیں، پکی پکائی دیگ بھی خراب کر دیتے ہیں، اور پوری بنی بنائی بازی جو ہے، یہ ایسے لوگ ہیں اگر انہیں کہیں کہ یہ کام کر دو، یہ ہم نے سب کچھ کر دیا، اب ایگزیکیوٹ کرو، وہ ایسی ایگزیکیوشن کریں گے کہ سب کچھ خراب کر دیں گے۔ اب اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جو جاوید چوئی صاحب کلیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج نے نون لیگ کے لیڈران سے مشورے چھوڑ دیے ہیں، یعنی اب ان سے کمیونیکیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور خود فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب کل ایک اور جرنلسٹ کا کلیم آیا تھا، اسے بھی اب آج کی اس خبر کے ساتھ ملا کے رکھ لیں کہ لنڈن پلان ختم ہو چکا ہے۔ مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا قطعاً مطلب آپ نے ابھی یہ نہیں لینا کہ یہ عمران خان صاحب کی کوئی حکومت آ جائے گی۔ اس میں ایک پاسبلٹی ابھی بھی یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب یا بلاول بھٹو انہیں لایا جائے، یعنی ایک اور ایکسپیریمنٹ کر دیا جائے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل پریشر، میں نے آپ کو کہا نا کہ مقتدرہ، ابتدائی میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، مقتدرہ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی ثالثی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری ہے، عالمی پریشر بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کلیم کیا ہے ARY پہ بیٹھ کے کہ اگر ہم اسلام آباد کے سفارتی حلقے، ڈپلومیٹک سرکلز، یعنی کہ جو ڈپلومیٹس ہیں ان میں بیٹھیں تو وہ اس حکومت کی اخلاقی حیثیت پر زیر لب مسکراتے ہیں کہ کوئی مورل سٹینڈنگ ہے ہی نہیں اس حکومت کی۔ اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے جو دوست ہمیں ملتے ہیں وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تھانوں تو پتہ ہے ایسی کہ میں جیتے ہیں۔ اب کاشف واسی صاحب نے بھی اس پہ کلیم کیا کہ میرے ساتھ اور اینکرز بھی موجود تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مانا کہ ہمیں کون سا ووٹ ملا ہے۔ اب لنڈن پلان ختم کیوں ہوا ہے؟ لنڈن پلان ختم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو کل کیپٹن صفدر صاحب نے سٹیٹمنٹ داغ دی کہ فوج والے جا کے لنڈن میں نواز شریف کے پاؤں پکڑتے تھے کہ آؤ میاں نواز شریف بچاؤ اس ملک کو، اور بعد میں میاں صاحب کے ساتھ فوج نے ہاتھ کر دیا، اور میاں صاحب اب پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کیوں بلایا، اور میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب میاں صاحب کا اڑا کے رکھ دیا، میاں صاحب کو یوز کر لیا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا، اور اپنا ہر دل عزیز شہباز شریف نافذ کر دیا۔ اب یہ چیزیں ایک طرف، نون لیگ کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے تعلقات، نون لیگ کی اپنی پرفارمنس اور نون لیگ کا نظام کے لیے بوجھ بننا یا پھر جسم کا وہ ناسور حصہ بن جانا جو کہ پورے جسم کو خراب کر سکتا ہے، تو اسے کاٹنا ضروری ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ ڈسکس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ اس حصے کو، اس ناسور کو کاٹنا اس وقت مقتدرہ کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ وہ یہ بات ڈسکس کرنا شروع ہو چکے ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر سوچ بچار شروع کر چکے ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہم ذہن نشین رکھیں تو اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقتدرہ کے ساتھ تعلقات بلا شبہ خراب ہے، بہتری کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، میرے تجزیے کے مطابق تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اب یہ آپ نے سمجھنا اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب مقتدرہ کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی اجلاس بلایا جاتا ہے تو ہم ضرور شرکت کریں گے۔ یعنی نیشنل انٹرسٹ آج بھی عمران خان کے لیے پہلے ہے اور ذاتی مفاد خان صاحب کے لیے آج بھی پیچھے ہے۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ عسکری حکام نے بھی شرکت کی ہے، کور کمانڈر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور اور باقی جو آپ کو پتہ ہے قبائلی عمائدین اور دیگر سٹیک ہولڈرز سب نے شرکت کی ہے۔ اب اس کے اندر کیا کہا گیا؟ اس کے اندر ایک طرف تو بنو واقعے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، دوسرا دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ عسکری حکام نے واضح بتایا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، مقامی دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور CTD کارروائی کرے گی، پولیس اور CTD کی استعداد کار اور وسائل بڑھائے جائیں گے، نئی آسامیوں میں جنوبی اضلاع کو ترجیح دی جائے گی، مدارس اور مشکوک علاقوں میں CTD کارروائی کرے گی۔ یہ بیسکلی کنسنسس بلڈ اپ ہو چکا ہے، اور یہ ایکچولی دس از دا وے فارورڈ۔ سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے نا، اس ملک کی عوام سب سے آگے ہے، سب سے اوپر ہے، اس ملک کی عوام مقدم ہے۔ ملٹری جو وہاں کی لیڈرشپ ملے ہیں، obviously وہ پوری فوج کا وہی بیانیہ ہے، وہی موقف ہے، تو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ جی بالکل کوئی فوجی آپریشن نہیں، کوئی ڈسپلیسمنٹ آف دا پیپل نہیں، کوئی وہ آپ کی نقل مکانی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نئی فوجیں تعینات نہیں، کوئی بھرتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مقامی پولیس اور CTD کارروائی کرے گی،
ہم انہیں مزید اکوپ کر دیں گے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہیں گے, آپ کے علاقوں میں کوئی نہیں مسئلہ ہوگا. تو ان کے کنسرنز کو دور کر دیا گیا, کنسنسس بلڈ اپ ہوا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنسنسس بلڈ اپ ہو گیا اور سب نے افہام و تفہیم سے وہاں پہ مسئلہ حل کر لیا. آج ایک اور چیز ہوئی, عمر ایوب صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے نئے الیکشن کی تیاری کا حکم جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے خان صاحب مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے, اب خان صاحب نے نئے الیکشن کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. یعنی ایک تو یہ حکومت جا رہی ہے, آل از ناٹ ویل فار دس گورنمنٹ, اور ابھی تو سپریم کورٹ سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, قاضی صاحب نے تو چلے جانا ہے, ایکسٹینشن کا پروگرام تو ختم ہو گیا. اب یہاں پر آج جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام ایک اہم پیغام دیا. عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بدقسمتی سے پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے, انشاءاللہ یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. یعنی وہی بات جو پچھلے 1.5 سال سے میں کر رہا ہوں, اور بہت سے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں ایک مٹھی بھر آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی فوج کی زبان بول رہے ہیں, مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. بھئی ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشری نون لیگ والے ہیں, پی ڈی ایم والے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑتی رہے اور وہ اسی میں اندھوں میں کانے راجے بنے. یعنی فوج اور پی ٹی آئی کی لڑائی رہے, ہم آپشن ہوں گے, فوج کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو عمر ایوب صاحب نے آج جو پیغام دیا اور اس کا جوابی پیغام جو آیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے اتحادی جو اس حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہے ہیں. عمر ایوب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جو فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑانے کی سازش ہے, خان صاحب سے ملاقات کے بعد عمر ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوگی, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ بلکہ ذرا سنیں, یہ 30-40 سیکنڈ کا کلپ ہے, ذرا یہ سنیں. عاصم منیر کے نام پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے, اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے, اور اس سے وہ اپنے شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے, کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو, اس کے پیچھے. اور اس وقت 90% پاکستان کی عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے. دوسری اہم چیز, جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ گفتگو سنی, اس میں انہوں نے ایک چیز کی ہے کہ نہ یہ عمران خان ہونے دے گا کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑے, نہ یہ جنرل عاصم منیر ہونے دیں گے کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑے, کیونکہ فوج کی طاقت عوام ہے اور میجورٹی عوام بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اب اس بیان کی اہمیت کو سمجھیں, اس بیان کی امپورٹنس کو سمجھیں, جو بٹوین دا لائنز میسج ہے اسے سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی میں کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی نے جنرل عاصم منیر کو پیغام دیا, نام لے کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے نام پیغام عمر ایوب صاحب نے خان صاحب کے بہاف پہ جاری کر دیا. اب اس سب میں سالک حسین صاحب وزیر ہیں, شہباز کیبنٹ کا حصہ ہیں, کاف لیگ شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں, اور باقی تو آپ کو پتا ہے مونس صاحب اور پرویز لائی صاحب تو پی ٹی آئی میں آگے, کاف لیگ ان کے پاس رہ گئی. کاف لیگ اب بھی ماضی کی طرح مقتدرہ کی جماعت ہے, وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, وہ مقتدرہ کے ساتھ ہے. وہ کبھی بھی طاقتور حلقوں سے ادھر ادھر آدھا انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے, یہ چیز یاد رکھیے گا. تو اب سالک حسین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ فار اے پیسفل پاکستان, ایک پرامن پاکستان کے لیے وی نیڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہمیں معاشی اور سیاسی استحکام چاہیے, سیاسی استحکام, اینڈ اے یونائٹڈ فرنٹ اگینسٹ انسرجنسیز اینڈ ٹیررزم, اور ایک مشترکہ محاذ جس پہ سب کھڑے ہوں دہشت گردی اور ملک مخالف سرگرمیوں کے خلاف. لیٹس بلڈ اے برائٹر فیوچر ٹوگیدر, چلیں آئیں مل کر ایک روشن مستقبل اکٹھے تعمیر کرتے ہیں. ایک ہیش ٹیگ انہوں نے استعمال کیا, یہ ہیش ٹیگ میسج ہے, اور میرے تجزیے میں یہ جواب ہے. ہیش ٹیگ ہے مٹی پاؤ ملک چلاؤ, مٹی پاؤ ملک چلاؤ, یعنی لیٹس موو فارورڈ, آگے بڑھنے کا وقت ہے. یہاں پہ کچھ سوالات ہیں,
ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کے لیے حکومت پاکستان کی سب سے بڑی اور پارلیمان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بات چیت کرنے جا رہی ہے؟ کیا اس کا ہم یہ مطلب لیں؟ دوسرا ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ پیغام سالک حسین صاحب کا ہی ہے یا سالک حسین صاحب اس میں صرف پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں؟ اس پیغام کو کس کی طرف سے سمجھا جائے؟ یہ سمجھیے گا، یہ سوال خود میں ایک جواب لیے ہوئے ہے۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ تیر نشانے پر لگ رہا ہے، اور چیزیں جو ہیں although میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو جتنا ریلیف مل رہا ہے وہ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ کسی ڈھیل، ہواؤں کا رخ تبدیل، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ اب یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں۔ اگر لنڈن پلان ناکام ہوتا ہے، مقتدرہ کے پاس کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، حکومت گھر جائے گی تو بعد میں کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں، پبلک کا ٹرسٹ، انٹرنیشنلی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، پی ٹی آئی پر پابندی کیوں نہیں لگا سکے ابھی تک؟ عطا تارڑ نے تو کر دی تھی پابندی، لگا بیٹھے تھے عطا تارڑ صاحب۔ امریکہ کی سٹیٹمنٹ، برطانیہ کا ہاؤس آف لارڈز، خان صاحب کی حراست، یو این ورکنگ گروپ، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان، ان کی سٹیٹمنٹ، دو دفعہ، ایک دفعہ بین کے اوپر تشویش، دوسرا اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے گرفتاریوں کے اوپر تشویش۔ ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ویسٹ نہیں، عرب ممالک چاہتے ہیں کہ آپ سٹیبلٹی لائیں۔ چائنا کے جو آئے تھے ابھی یہاں پہ وزیر سیاسی امور کے، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بلایا اس تقریب میں، اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا دو چیزیں ہم آپ سے مانگتے ہیں، ایک ہم آپ سے مانگتے ہیں سیکیورٹی، دوسرا ہم آپ سے مانگتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ تبھی آگے بڑھ سکیں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو اب مقتدرہ اس میں کیا کس پاسبلٹی کی طرف جاتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے مقتدرہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ وہ نہ بھی آئے۔ دو آپشنز ہیں، ایک آپشن ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا محسن نقوی والا ایکسپیریمنٹ، دوسرا آپشن ہے کہ بھئی فری اینڈ فیئر الیکشن، سرنڈر ان فرنٹ آف دا ول آف پیپل، سرنڈر ان فرنٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، پچھلے ایکسپیریمنٹ کی طرح نیا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا وہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ نون لیگ والے ایکسپیریمنٹ نے تو اس لیب کو ہی جلا دیا نا، دوبارہ ایکسپیریمنٹ کے قابل بھی اس طریقے سے نہیں رہے۔ تو چیزیں آپ سمجھیں، اور اگر ہم سینیریو کو دیکھیں تو اس میں جوڈیشری کا بھی ایک کردار ہے، یعنی ایک کردار تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ انٹرنیشنل، لیکن وہیں دوسری جانب جوڈیشری کا مینج نہ ہونا بھی بہت سے لوگوں کو ری تھنک کرنے پر مجبور کر رہا ہے پاسبلٹیز کو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔